अघोरी मैजिक क्या है? अंडरग्राउंड नदी के पानी के नीचे वो रास्ता जाता है। वहाँ एक काली माता का अंदर मंदिर भी बना हुआ है। वो मंदिर जो है वो इन अघोरियों की रिहाइशगाह होती है जब ये ट्रैवल करते हैं बहुत। मुर्दे की खोपड़ी का पानी पीते हैं। एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसकी उम्र 1700 साल थी। जिंदा है वो? पल के कहता है वो इतनी लंबी थी कि ज़मीन को लगती थी। वुडू मैजिक क्या होता है? हाँ। कहाँ होता है? सुइयाँ होती हैं, वो उस पे वो मैजिक पढ़ के ना उसके ब्रेन में डालते। रिवेंज स्पेल क्या है और कैसे किया जाता है? म्यूजिक की सूरत में वो आपको कंट्रोल करते हैं। थर्ड आई कैसे ओपन होती है इंसान की? ये लोगों को पागलपन तक कर देता है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सेशन में सादिया सुहेल राना ने बताया कि इंसानों का गोश्त खाने वाले अघोरी जादू कैसे करते हैं, इंसान अपनी थर्ड आई कैसे ओपन कर सकता है, और अफ्रीका और बंगाल में इंसानों को काबू करने के लिए कौन कौन सी खतरनाक रिचुअल्स की जाती हैं। तो ये सब जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया आपके लिए। ये मुझे भी वैसे बड़ा इश्तियाक रहता है क्योंकि मैं तुमसे कभी भी पहले क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछती। उसका मज़ा ये आता है कि तो मैं खुद भी खुद को टेस्ट करती हूँ कि क्या सादिया बीबी तुमने क्या कमाया दुनिया ज़िंदगी में आके। लेकिन और एक तो ये कि फिर मेरी अपनी भी नॉलेज में इजाफा, फिर जो चीज़ समझ नहीं आएगी, जो चीज़ इल्म नहीं होगी ना, मैं आपको यहाँ बैठ कर झूठ नहीं बोलूँगी, बताऊँगी, अब का मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाऊँगी। तो बल्कि बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे किसी ने अप्रोच किया, किसी मीडिया ने, और उन्होंने कहा हम आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैं कहा जी ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ा सा ऐसा कर लेना, कर लेंगे कैसे आप जैसे रूह बुला रही हैं और थोड़ा सा ये हम दिखा देते हैं। मैं क्या, देखिए जो चीज़ मैं करती नहीं ना, वो मैं कभी बताती भी नहीं हूँ, ना मैं ऐसे फेक करूँगी। तो फिर मेरी जो जितने वाक़यात आज तक मैं बता चुकी हूँ, जो जितनी चीज़ें, मेरी वो क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। और रूहों का मेरा ईमान है कि कोई रूह आपका इख्तियार नहीं है बुलाने का, ये अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार है। और कोई इंसान किसी रूह को नहीं बुला सकता जब तक कि वो आते हैं, वो शयातीन और ये चीज़ें ही आ जाती हैं जो आपको भड़काती हैं, मज़ीद ख़राब करती हैं। तो मेरा तो फ़ेथ अल्लाह पे है कि अल्लाह कुरान में है कि अल्लाह जब हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से ये मतलब चल फिर सकती हैं, या कहीं जा सकती हैं, कहीं आ सकती हैं, या जो उनको मिलता है असाइनमेंट वो कर सकती हैं। और उसके अलावा किसी इंसान की ये कुदरत नहीं है कि वो ये कर सके। तो इसलिए मैंने हंस के कहा, मैं कहा जी ऐसे काम नहीं मैं करती, किसी काम के लिए किसी और को ढूंढ लें, क्योंकि मैं तो जो है वो बताऊंगी सिंपल सादा सा। आप अपने एक्सपीरियंस के और मुताबिक आप जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी, उससे देखने वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रिपेयर्ड कुछ नहीं है हमारे दरमियान। बिल्कुल जो होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है, उस पर हमें तनकीद सुननी पड़ती है। बहुत अच्छे, ज़्यादा कमेंट्स अच्छे आते हैं, अल्लाह का शुक्र, बहुत कम नेगेटिव। अच्छा, मुझे कभी कोई क्रिटिसाइज करे तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, उसमें देखती हूँ हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। हाँ, लेकिन बाज़ एक पर्सनल टारगेट करना या इंसल्टिंग वे में, वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको इम्प्रूव करने में मदद करता है। सबसे पहला सवाल है कि अघोरी मैजिक क्या है? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि लास्ट अपने पॉडकास्ट में हम मैजिक की डिफरेंट टाइप्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये अघोरी मैजिक क्या है? सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है अघोरीज़ का, जो अघोरीज़ कहलवाते हैं, जो ये मैजिक करते हैं, उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा शमशान घाट पे से लिंक्ड होता है। क्योंकि ये लोग जब मुर्दा जला दिया जाता है, जो उसकी हड्डियाँ बचती हैं, या उस जगह को इस्तेमाल करते हैं अपने मैजिकल जो वो उन्होंने प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, उसके लिए उनको वो खाक इस्तेमाल करते हैं, जो मुर्दे की खाक होती है, मुर्दे की खोपड़ी का पानी तक इस्तेमाल करते हैं, मुर्दे की खोपड़ी का पानी पीते हैं। और वो आपको इतला के लिए अर्ज़ है कि ये मुर्दे पे बचा कुचा, जैसे लोग जला के ना आमतौर पे चले जाते हैं, और वो तांत्रिक शांत्रिक ये जो बैठे होते हैं, ये पंडित शंडित, वो आखिरी में
ہڈیاں جمع کر کے یا راکھ کر کے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن کئی ایسی بھی لاشیں ہوتی ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا, روز جل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایسی لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ وہیں پہ بسیرا کرتے ہیں. شمشان گھاٹوں میں ہی ان کا گھر رہنا, اور یہ بہت ہی گندی حالت میں آپ کو ملیں گے. میں یہ پوچھنے والی تھی کہ جو اغوری بابا ہوتے ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے, کیا حلیہ ہوتا ہے؟ تہمت سی باندھ کے کس کے ننگے ہوتے ہیں موسٹلی یہ, اور بہت زیادہ سردیاں ہو تو کوئی ایک بوری ٹائپ سی چادر ایسے اوڑھ لیتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے خود کو قطع تعلق کر لیتے ہیں. یہ ان کا بسیرا شمشان, موت کے قریب رہتے ہیں. موت سے بہت ان کو لگاؤ ہوتا ہے, مردے سے لگاؤ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر کھوپڑی کو استعمال کرتے ہیں جادو ٹونے کے لیے, مردے کی ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں, مردے کی راکھ کو استعمال کرتے ہیں. میں نے بتایا مردے کی کھوپڑی کا پانی, اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں مردے کا. تو مردے کا گوشت بھی یعنی وہ تو جنات کی خوراک ہے جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے چیزیں. یہ ایسی تمام, دیکھو نا ہر شیطانی علم کا نا ایک الگ ہیڈ ہوتا ہے. مین تو شیطانی ہے نا, یا دجال اس کا باس جسے آنا ہے. لیکن یہ نیٹ ورک میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے جادو کو پسند کرتے ہیں. وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. اغوری بابا, اچھا یہ بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں اس حساب سے کہ اگر آپ ان سے ملنے چلے گئے ہیں, ان سے کچھ انفارمیشن لینے چلے گئے ہیں, یا ان کو سمجھ, ایک بہت انڈیا کا بڑا مشہور وہ ہے اسٹرالوجسٹ ہے, وہ بھی ڈفرینٹ چیزوں پہ لکھتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے. اس نے اغوریز پہ ریسرچ کی تھی. اس نے کہا کہ ایک بار وہ کسی اغوری سے اس کے علم کے حوالے سے جب وہ ملنے جاتا تھا تو کیا کہتا تھا, جیسے میں اپنے کام سے نکل کر گھر پہنچتا تھا, کہتا وہ 2-4 دن میں میری ڈاکومنٹری کمپلیٹ ہو گئی, میں نے اس کو مطلب ریسرچ جو کرنی تھی کر لی. کہتا اس کے بعد جب میں آفس سے گھر جاتا تھا نا, گھر جاتے ہی مجھے شمشان گھاٹ کی یاد آنے شروع ہو جاتی تھی, اور میرا دل کرتا تھا کہ میں بھاگ کر شمشان گھاٹ چلا جاؤں. تو کہتا یہی ہونا, میں نے گھر آنا, میری بیوی بچے کہتے تھے آپ کو ہوا کیا, ختم ہو گیا پروجیکٹ, اب آپ کیوں جاتے ہیں شمشان گھاٹ؟ کہتے نہیں, میرا دل ہی نہیں لگتا گھر میں. مطلب گھر سے دل اچاٹ ہو کے فیملی, بچے, کمفرٹیبل انوائرمنٹ, ٹی وی, فیوریٹ کھانا چھوڑ کر وہ شمشان گھاٹ چلے جاتے تھے. پھر ان کو ایک دم ایسے اسٹرائک ہوا ایک دن کہ ان کو کوئی برین کنٹرول ہے, ایک سسٹم ہے, وہ گڑبڑ ہے, اسپیل کا حصہ بن گیا. انہوں نے پھر کسی صاحب علم آدمی کے پاس گئے اور اس کو ساری بات رودات بتائی. وہ ہنسنے لگا, سنگا تم ان کی تحقیقات کرنے گئے تھے, انہوں نے تمہارا کنٹرول حاصل کر لیا, تمہیں برین مینٹلی. اچھا, انہوں نے جب وہ ملنے گیا نا تو ایک تحفہ دیا ان کو, گلے میں کچھ پہننے کے لیے, اینٹیک سا کوئی نیکلس ٹائپ تھا, اس نے پہنا ہوا تھا. وہ اس نے کہا جب تمہاری حفاظت کرے گا یہ وہ. تو اس نے کہا کہ بلکہ وہ جب وہاں سے دعا کر رہا تھا اپنے لیے کہ میں اس پوزیشن سے نکلوں, وہاں وہ جیسے سلام کرتے ہیں اس طرح, تو ایک دم وہ لاکٹ نکل کے باہر آ گیا. اور اس کو وہ جو صاحب علم آدمی تھا اس نے کہا تھا وہ تم سے کوئی چیز اٹیچ ہے جو تمہیں کنٹرول کر رہی ہے. اس کو ایک دم دماغ میں ہی آیا کہ لواکٹ تو نہیں. اس نے اسی وقت گلے سے لاکٹ اتار کے پھینکا, اور دا ٹائم اس نے لاکٹ اتار کے پھینکا وہ نارمل, بالکل نارمل, واپس بیک ٹو نارمل روٹین. کہ پھر وہ گھبرانے لگا شمشان گھاٹ اور ان چیزوں سے. تو اس کو یہ ہوا کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب میں وہاں جاتا تھا میرے سامنے کھوپڑی. اچھا, میں نے پھر نا آن لائن ایک یہ لائیو پریکٹس ہوتے ہوئے بھی دیکھی کہ کس طرح وہ راکھ سے کھوپڑی نکال رہے ہیں, پھر کھوپڑی کے. اچھا, اور ایک میں نے مطلب اب تو یہ چیزیں اتنی وائرل, اور وہ چیزیں میڈیا نے, اس ٹیلی فون نام کی جو چیز ہے اس نے اتنا ان چیزوں کو عام کر دیا کہ آپ کیپچر کر لیتے ہیں کئی چیزیں. تو جب میں نے ریسرچ ورک اس پہ کیا تو پتہ چلا, میں ایک ٹائم پہ کر رہی تھی ان کے اغوریوں کے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ شمشان گھاٹوں میں کیوں رہتے ہیں. اچھا, اور صرف شمشان گھاٹوں میں نہیں رہتے. ایک میں آج آپ کو ایسی انٹرسٹنگ بات بتانے لگی ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو. میں نے اچھا, ہندو مذہب میں بڑوں کو جلایا جاتا ہے نا, بچوں کو نہیں جلایا جاتا, بچوں کو دفنایا جاتا ہے. اچھا, وہ قبریں پرومیننٹ نہیں بناتے کیونکہ وہ مسلمانوں سے
مماثلت نہ ہو جائے. انہوں نے ایک یہ ایریے کا یہ جو بڑا اغوریوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے, وہاں پہ ایک ندی ہے, ندی کے نیچے جانے کا ایک ڈور ہے, انڈر گراؤنڈ ندی کے پانی کے نیچے وہ راستہ جاتا ہے. وہاں جب جاتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے ان جگہوں پہ دفنائے جاتے ہیں, اور وہاں ایک کالی ماتا کا اندر مندر بھی بنا ہوا ہے. وہ مندر جو ہے وہ ان اغوریوں کی رہائش گاہ ہوتی ہے جب یہ ٹریول کرتے ہیں بہت شہر ٹو شہر. تو جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس مندر میں رہتے ہیں. اچھا, اس مندر کے اندر رہتے ہیں, وہاں بچے چھوٹے نومولود بچے دفنائے جاتے ہیں, چھوٹے بچے یہ وہ, اور یہ ان کے گوشت سے, ان کے ڈفرینٹ پارٹ سے یہ اپنے علم کو مطلب اس پہ پریکٹسز کرتے ہیں, ریچولز کرتے ہیں. ان ریچولز میں ویری ہاریبل ان کا مردے کا گوشت کھانا, اور وہی بتایا سر سے پانی لے کے پینا, اور اس طرح کے مختلف ریچولز ہیں جو مطلب عام آدمی تصور, اور یہ خود کو راکھ مل کے رکھتے ہیں, گندگی بدبو اور یہ چیزیں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. یہ بہت ہی خفیہ طریقے سے رہتے ہیں. ایک انڈیا میں علاقہ ہے وہاں پہ اغوری بہت بڑی تعداد میں کہیں نہ کہیں مطلب اس نے اسٹرالوجسٹ نے تو یہ بھی کہا, اس اغوری بابا نے مجھے 3 سال کی مشقت کے بعد ایک ایسے بندے سے ملوایا جس کی عمر 1700 سال تھی. زندہ تھا وہ؟ زندہ تھا, اور ایک وہ چشمے کے پیچھے غار میں ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا. مطلب اس کی پلکیں کہتا ہے وہ اتنی لمبی تھیں کہ زمین کو لگتی تھی, اور وہ صرف ڈھانچے پہ اسکیلیٹن پہ ایک سکن تھی, اور وہ اپنی پلکیں ایسے اٹھاتا تھا پھر مخاطب ہوتا تھا. پہلے کرتے 3 مہینے کا کام, وہ کہتا تھا میں نے ملنا ہے, وہ کہتا تھا اچھا 8 مہینے بعد, وہ ابھی اجازت نہیں دے رہے, 8 مہینے بعد, وہ 8 مہینے ایگزیکٹ اس ٹائم پہ کال کرتا تھا. پھر وہ کہتا تھا اچھا جا کے کس طرح 3-4 سال کی جدوجہد کے بعد موقع ملا. وہ اسی علاقے میں کسی جھرنے کے پیچھے غار میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کیا بتایا کہ اس ٹائم کے وہ مہاراجہ جو تھا وہ یہ اس کا پرائم منسٹر تھا. تو یہ جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایک سادھو آیا اس کے شہر میں, سادھو کو اس کے پاس آیا کہ میں پورا شہر پھر رہا ہوں, کسی نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, پوچھا نہیں, تو میں کیا کروں. مطلب وہ سادھو نے کہا اس نے کہا اچھا آپ رکیں یہاں بیٹھے. اس نے زبردست سا کھانا سب کچھ کیا اس کے لیے. تو جب اس نے کھانا شنا کھا لیا, کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے. اب وہ کہتا تھا کہ میرے پاس پیسہ, دولت, فیملی, گھر, سب کچھ تھا. میں نے کہا میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے کیا چاہیے. تو وہ کہتا نہیں, یہ تو تمہیں اب مانگنا پڑے گا کیونکہ تم نے مجھے کھلایا, یہ تو میں اس کے بغیر تو اٹھ ہی نہیں سکتا یہاں سے. اچھا, وہ بہت سوچتا رہا. اس نے کہا مجھے تھوڑا مہلت دیں, میں گھر جا کے سوچ کے بتاؤں گا. اب وہ گھر پریشانی میں بیٹھا ہوں, میں کیا بتاؤں, کیا مانگوں. اس کی بیوی نے کہا کیا آپ وہ مسئلہ ہے. اس نے بتایا, بیوی اس کی کافی ذرا انٹیلیجنٹ تھی, تو اس نے کہا آپ ایسا کویشچن کریں کہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ اس دنیا کی سب سے انمول چیز ہے وہ آپ مجھے دے دیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا, وہ بندہ خود ہی, اور وہ اپنے علم کے حساب سے سب سے انمول چیز آپ کو دے گا. اگلے دن وہ آتا ہے, اس سے ذرا سادھو صاحب کو بلاتا ہے کھانا. وہ پوچھتا ہے, کہا ہاں بتا بچہ. وہ کہتا ہے کہ آپ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب سے انمول چیز ہے وہ مجھے مل جائے. تو وہ دیکھتا ہے, کہتا ہے اچھا تم یہی مانگنا چاہتے ہو. وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جو پرائم منسٹر تھا اس کے خیالات ایک دم بدل جاتے ہیں. اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کہیں اور ہے, اور اس کے دماغ میں مختلف چیزیں اس کا برین بغیر واش ہوتا ہے, اور اس میں جو نئی چیزیں ڈلتی ہیں اس میں وہ اپنے سارے کپڑے ریموو کرتا ہے, اور اپنے کام والے کو بلاتا ہے. اس کو کہتا ہے جو اس کا پٹکا باندھا ہوتا ہے نا وہ دھوتی کی طرح باندھ کے اپنی ساری چیزیں اس کے ہینڈ اوور کر کے کہتا ہے یہ سب میری فیملی کو گھر کو دے آؤ, اور ان سے کہو میں اب گھر کبھی واپس نہیں آؤں گا. اور وہ جنگلوں میں اس کا مطلب وہ بھگوان کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اس کی محبت میں. بقول ان کے بھگوان اور ہمارے سب اللہ کی ذات ہے جو بہرحال وہ اس طرح مختلف جگہوں پہ اس طرح کرتے کرتے وہ 99 سال کا ہوتا ہے. تو وہ اس شہر میں
اس اغوری کو ملتا ہے. پھر وہ شہر میں اس ندی کے نیچے جا کے بیٹھ کر یہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اور سنا ہے کہ کچھ سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کیے, ان کو بغیر آکسیجن اور کھانے پینے کے رکھا تو انہوں نے کئی دن گزار دیے. اس کے ایسا کچھ ان کی باڈی ایسی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں, آکسیجن کے بغیر پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا ٹائم دیا انہوں نے, لیکن کھانے پینے کے بغیر, کیونکہ کئی سال کچھ نہیں کھاتے پیتے. وہ اس لیے وہ بالکل ان کی طلب, اندر کا جو نفس ہے نا, کھانے پینے کی خواہش. ہمارے مذہب میں تو دنیا چھوڑنا لکھا ہی نہیں ہے, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. ان لوگوں کے مذہب میں آپ کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے اگر آپ بہرحال بقول اس کے. اب اس حق میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں جب اس کا حلیہ دیکھا, میں پہلے 1700 سال پہ بلیو نہیں کر رہا تھا, لیکن جب میں نے اس کا حلیہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ہوگا. اور اس کی پلکوں کی جو, اب پتہ نہیں اس میں سچائی کس حد تک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہاں آپ اجازت کے بغیر اس ایریے میں کسی اغوری کی اجازت نہ ہو داخل ہی نہیں ہو سکتے. آپ داخل بھی ہو جائیں گے, پورا گھوم آئیں گے, آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, ایک انسان نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ ان کی پرمیشن پہ جائیں گے تو ان کے خاص ٹھکانے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ بیٹھے نظر آئیں گے. اغوری بابا کا تو آپ نے بتا دیا. کسی نے پوچھا ہے کہ تانترک کیا ہوتے ہیں؟ پھر تانترک وہ ہوتے ہیں جو منتر کے ماہر ہوتے ہیں, جو منتر کے تھرو, اچھا کالے جادو ہی کی یہ ساری اقسام ہیں. یہ مطلب بلیک میجک, شیطانک ورسز, یہ سارا شیطانی نیٹ ورک کیا. نام الگ الگ, جیسے ہمیں فرقے ہیں شیعہ سنی تو وہابی, تو یہ سارے ان لوگوں نے بلیک میجک کے یہ ڈفرینٹ طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں. تانترک اس بات پہ ماہر ہے کہ تانترک اپنے منتر شنتر سے وہ چیزوں کو کرواتا ہے, لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے, لوگوں کو اپنے شکنجے میں کر لیتا ہے. اگر کسی کے خلاف, نعوذ باللہ, اگر آپ نے کسی کے خلاف کروانا ہے تو وہ تانترک آئے گا اور اس کے سے متعلق چیزیں, اس کی تصویر وہ سامنے بٹھا کے یا کسی بھی اس طرح کی چیز پہ وہ اپنے منتر پڑھ کر اور وہ اس کو اپنے قابو کر لے گا. شیطان کے پاس جو منتروں والی عبادت ہے وہ تانترک کرتے ہیں. یہ ووڈو میجک کیا ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے یہ؟ ووڈو میجک جو ہے وہ اس کا سٹارٹ افریقہ سے ہوا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے, ووڈو ڈال کو کہتے ہیں. ایک ڈال بنا کے نا, نعوذ باللہ, جیسے اگر کسی نے میرے لیے کرنا, میرے نام کی ایک گڑیا بن جائے گی, ٹھیک ہے. وہ پہلے تو زمانوں میں تو لکڑی سے بنا لیتے تھے, اب وہ باقاعدہ سی کے کپڑے والی روئی والی گڑیا بناتے ہیں. اچھا, اب آپ کو کسی نے کہا کہ جی میں نے اس پہ میجک کروانا ہے, میں نے اس کو ایسے تکلیف کا برین کنٹرول کرنا ہے, اس کو بیمار کرنا ہے کوئی. اب وہ سوئیاں ہوتی ہیں, وہ اس پہ وہ میجک پڑھ کر نا اس کے برین میں ڈالتے ہیں. ادھر گڑیا کو جہاں سوئی چبوئی جاتی ہے, انسان کو اسی ایریا افیکٹ ہو جاتا ہے, اس انسان کا جس پہ جادو کیا جا رہا ہے, اس کے جسم میں سوئیاں چبھائی جاتی ہیں, نکالی جاتی ہیں. ایسا وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں وہ گڑیا پہ جو عمل کیا جاتا ہے, اور انڈائریکٹلی اس انسان کی باڈی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے, اس کو بیمار کیا جاتا ہے, اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. پاکستان میں بھی اب کافی لوگ ہیں جو ووڈو میجک کرتے ہیں, اور انڈیا, لیکن افریقہ اس کا اوریجنل وہ جگہ ہے, اور افریقہ کا یہ سب سے مشہور جادو ہے. ریونٹ اسپیل کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ ریونٹ اسپیل کے بارے میں نے سنا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہے, کوئی ورس ہو گئی یا میوزک کے تھرو کوئی چیز ہو گئی, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ زیادہ تر یہ ریونج جیسے نام سے ہی ہوتا ہے, یہ بدلے کا جادو ہوتا ہے. آپ نے کسی کو, مطلب یہ لوگوں کو پاگل پن تک کر دیتا ہے. لوگ وہ سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ساؤنڈ کی صورت میں ورسز ان کے کانوں میں وہ پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. میوزک کی صورت میں وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں, میں آج سوچتی ہوں نا جب, کہ کیوں ہمارے یہاں میوزک کو سننا ناپسند کیا گیا ہے, یہ چیزیں. حالانکہ جنت میں یہ سب کچھ کریں گے ہم, جنت میں میوزک بھی ہوگا اور اتنی خوبصورت آواز میں نغمے بھی ہوں گے, سب کچھ. لیکن یہ جو ہے نا میوزک, جو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے, جو آپ میں اشتعال انگیزی پیدا کرتا ہے, جو آپ کو نفسانی خواہش کو اجاگر کرتا ہے, یہ سب شیطانی عمل ہے.
اس لیے اس سے بچنے کو کہا بھی گیا ہے. اور یہی ایک قسم کا ریونج جو ایک میجک ہے جس میں اس کو آپ بدلہ کہتے ہیں. جو لوگ بدلے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ تھرڈ آئی کیسے اوپن ہوتی ہے انسان کی؟ اچھا تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں ویژنس آتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے خوابوں میں چیزیں ان کو پتہ لگنے لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کی تھرڈ آئی اوپن ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو سپر نیچرل کریچرس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تھرڈ آئی اصل میں کہتے ہیں آپ کے انٹرنل آئی کو، جو اندر کی روح کی آنکھ ہے نا، وہ جب چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب روح کی آنکھ جو ہے کھلنے سے آپ کو ایسے وہ سارے رموز پتہ چلتے ہیں جو ان دو کھلی آنکھوں سے نظر چیزیں نہیں آتی. وہ ایسی مخلوقات جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی وہ تھرڈ آئی دیکھ پاتی ہے. ایسے واقعات، ایسی چیزوں کو سمجھنا، اسپرچولی آپ کو گائیڈ لائن ملنا، چیزوں کو آپ کو سمجھنے کا ویژن، روح کے معاملات کو جاننے کا ویژن، روحانی معاملات کو سمجھنے کا ویژن، ایسی مخلوقات کو دیکھنے کا ویژن، یہ آپ کو انٹرنل آئی دیتی ہے. اور اگر آپ کی روح کی آنکھ کھل جائے تو آپ کا اللہ سے جو ایک ڈسٹنس ہے نا، جو ایک عام انسان ایک اللہ سے دعا کرتا ہے وہ ڈسٹنس کو اس طرح کا سے کلوز نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے نا، ویسے بھی کوئی پردہ نہیں ہے لیکن چیزیں اور کلوز ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے اور اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں. آپ کے جو ولی اولیاء اور پیغمبر تو خیر بہت، رسول اور پیغمبر تو نبی یہ تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. اسے تو ہم لیکن جتنے بھی اولیاء اکرام اور ولی اللہ کے دوست جو کہلاتے ہیں ان سب لوگوں کی انٹرنل آئی تو اوپن ہوتی ہے. ہم انسان ایک سامنے، میں سامنے بیٹھی کھڑی دیوار دیکھ رہی ہوں، یہ لیمپ نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن جو انٹرنل ویژن والے لوگ ہوتے ہیں اس کو اس سے کراس بھی نظر آتا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، اس فرش کے نیچے کیا ہے یہ بھی نظر آتا ہے. یہ سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، اس کو انٹرنل آئی کہتے ہیں، روحانی آنکھ. کسی سے سنا ہو کہ کسی کی تھرڈ آئی اوپن ہوئی ہو، یا کسی نے خود کچھ استعمال کر کے یا خود پریکٹس کر کے اپنی تھرڈ آئی اوپن کی ہو؟ دیکھیے لوگ کرتے ہیں نا، یہ ریاضت سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے، اذکار سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو بے شک وہ یہ عالم فاضل جو ہوتے ہیں جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یا سمجھیں یہ ہمارے یہاں پیر مرشد جو کہلاتے ہیں، جو گدی نشین یہ بزرگ، یہ چلے کاٹتے ہیں 40 دن کسی ایک خاص جگہ بیٹھ کر. داتا صاحب کے بھی بیسمنٹ میں جو اللہ والے ہیں وہ چلے کاٹتے ہیں کتنے کتنے دنوں کے. وہ جو چلے وہ سیلف کنٹرول کرنے کو، نفس کو مارنے کی پریکٹس ہوتی ہے اصل میں. اتنے دن آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے اتنا بس کھانا ہے، اتنا سونا ہے، مطلب مستقل آپ نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے. جب آپ اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں نا، سب سے بڑا دشمن آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہے وہ آپ کا نفس ہے، جو آپ کو قابو کر لیتا ہے اور آپ سے ہر برا کام کراتا ہے. جب آپ اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، یہ چلے، یہ پریکٹس، یہ چیزیں، میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ مجھے ان کے دادا کی بہت بڑی گدی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میرے بڑوں نے مجھے پتہ گدی نشین تھا، مجھے شاگردی میں دیا ایک بہت، میرے جو پیر و مرشد تھے ان کی، تو وہ داتا صاحب بیٹھتے تھے، وہ کہتے میں سب کو کچھ پڑھائی کرنے کو، کسی کو کچھ وظیفہ، کسی کو کچھ چلا دیا. تو میں تھا ایک تو امریکہ سے باہر سے پڑھ رہا تھا، ایک میرے اندر ایک خاندانی گدی کا میں آگے وارث تھا، تعلیم بہت تھی اور ماشاءاللہ پرسنالٹی بہت اچھی تھی، بہت مریدان تھے. تو جب مجھے میں آیا تو میں نے ان کو کہا جی ہاں جی اب سب کو دے دیا عمل، مجھے بھی بتایا میں کیا پریکٹس کروں، کون سا چلا کاٹوں. انہوں نے کہا یہ جھاڑو پڑا ہوا، سارے باتھ روم دھو کے آؤ. وہ کہتے میں حیران کہ ایک پیر زیادہ میں اور تعلیم یافتہ اور اتنا بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. میں کہ شاید مجھے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مذاق کر رہے ہیں. میں کہ جی کیا میں نے کرنا ہے، چلا اور پڑھائی آپ نے سب کو باقی اسٹوڈنٹس کو دے دیا. اچھا میری باری آئی تو کہا یہ باتھ روم دھو، تمہارا یہی چلا ہے.
کہتے ہیں جو 10 دن یعنی کتنے دن انہوں نے یہ جو باتھ روم دھوئے، ان کے اندر جو تھا نا کہ میں پیر زادہ ہوں اور میں گدی نشین ہوں، ہمارے خاندان کی اتنی زیادہ فالوورشپ ہے، میں خود اس نام و نام سے میں اکلوتا بیٹا شہزادوں کی طرح پلا ہوا، یہ وہ ختم ہو گئی. وہ چیز سینس کر لی ہوگی وہ چیز انہوں نے سینس کر لی کہ اس کو اللہ کے نزدیک کا راستہ، یہ چیزیں، یہ رویے، یہ سوچ، یہ پرورش کا انداز اس کا رکاوٹ بنے گا. میں نے کہا پہلے سب سے اپنی ماں، میں تو مار کے آؤ نا، اور یہ کہ حقیر کام کرنا سب سے، اس سے اپنے آپ کو کتنا آپ کو نیچے لے جانا پڑتا ہے. وہ لیکن وہ مرشد کا حکم تھا، انہوں نے کیا، اور ان کی شخصیت میں کہا اب آئے ہو تم کہ اب تمہیں وظائف اور وہ چیزیں دی جائیں. مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انٹرنل آئے کھلنے کے لیے. یہ چیزیں اتنی ضروری ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے جب وہ جنوں والا ایک انسان ملا تھا جس کی جن سے شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہاری بھی سب انٹرنل آئے جو ہے وہ آلموسٹ 60% ہے یا 40-60% ہے، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ ایسے عوامل بتاؤں گا کہ تم 80% حاصل کر لو گی. میں کہا جناب 60 برداشت نہیں ہو رہا، ادھر سے چیزیں ادھر سے چیزیں، 80 میں تو لگے گا آپ ان کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا جی رہنے دیں، مجھے اتنا ہی کافی ہے. بنگال کے بلیک میجک کو اتنا خطرناک کیوں کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا ڈینجرس ریچولز ہوتی ہیں؟ جو بنگالی ہیں وہ اس علم پہ بہت جامع عبور رکھتے ہیں. وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ اس علم پر، وہ مطلب ان میں سے کوئی آپ کو ایسا فراڈیا نہیں ملے گا کہ جو جا رہا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے پیسے بھی کٹک لے گا، جھوٹے موٹے عملیات بھی کر دے گا، اور آپ کو کہے گا میں کالا جادو کا بادشاہ ہوں. وہ جب اپنے وہ ایک تو جو ہوگا وہ واقعی ہوگا، اور اس کو اس علم پہ اتنا عبور حاصل ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اس برائی کی طاقتیں اس نے حاصل کی ہوئی ہیں. تو بنگال اس لیے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ وہاں پہ عام ہے کالا جادو کرنا، اس کی تعلیم، لیکن اس کو وہ ایک تعلیم کے طور پہ لیتے ہیں، ڈگری کے طور پہ. اور وہاں یہ فیک والے کا نہیں ملیں گے آپ کو، وہ آپ کو جو ملے گا نا ایک عام. میں نے تو یہاں تک دیکھا، مجھے دبئی میں ایک شخص سے ملاقات کا موقع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک بنگالی ہماری اذان مسجد کے امام ہیں، ان سے ملنا یہ وہ. میں نے کہا اچھا مسجد کے امام ہیں، لیکن وہ جادو ٹونے کا توڑ کرنے کے لیے ہوں گے شاید، میرا یہ خیال تھا، روحانی. لیکن پتہ چلا کہ وہ خود جادو کرتے ہیں، اور وہ کالا جادو کرتے تھے، اور بظاہر وہ امام بن کے ایک بے ضرر سے انسان بن کے بیٹھے ہوئے تھے. لوگ امام سمجھ کر کہ ان کو کوئی نورانی علم ہوگا ان کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے تھے، اور وہ کالے جادو کے تھرو ان کو پورا کنٹرول کر لیتے تھے. ان کو مطلب ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. تو مطلب کالا جادو ہوتا تو سب کچھ ایک ہی علم ہے، مطلب ڈفرینٹ انداز میں، لیکن بنگال کے لوگ بہت یکسوئی سے اور اس علم پہ عبور حاصل رکھتے ہیں. جادوگر شیطان سے کیسے اپنا کنیکشن بلڈ اپ کرتے ہیں؟ ہر جادوگر ڈائریکٹ شیطان سے نہیں کانٹریکٹ میں ہوتا. شیطان جو ہیڈ شیطان ہے، ابلیس جسے ہم کہتے ہیں، جو سب کا سردار ہے، اس کے چیلے ہیں. بہت سے چیلے جنات کی شکل میں ہیں، بہت سے چیلے شیاطین جو چھوٹے ہیں، آپ کے کرین ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سے انسان ان کے ہاتھوں پیروکار بن جاتے ہیں. ان کے جادوگر جب جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیلوں سے ملاقات، وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ شیطان اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتا ہے انسان کے کرین سے، کیونکہ وہ بھی شیطان ہوتا ہے، تو وہ اس کو بڑا اچھا رسپانس کرتا ہے. اس کو کرین کو پہلے وہ اپنے ساتھ آن بورڈ لیتا ہے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے پھر روح کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جن لوگوں کے، ہم جیسے عام لوگ جو ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، وہ اپنے کرین کو کمزور کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. مطلب پہلے صحابہ کرام اور اللہ کے بندے اپنے کرین کو کمزور کرنے کے لیے روزے، اذکار، نمازیں، نوافل، قیام اللیل کرتے تھے کہ ان کا کرین کمزور ہوتا جاتا تھا اور وہ خود طاقتور ہوتے جاتے تھے.
تو اس لیے یہ زیادہ تر شیطان تو شیطان یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کے تھرو ہوتا ہے، اور مین ہیڈ شیطان جو ہے نا اس کو ہر ایک سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، ویسے تھوڑا ویئرڈ سوال ہے، آپ کسی ایسے بندے سے اپنی لائف میں ملی ہے جو جادو کرتا ہو یا جادوگر ہو؟ ہاں، ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہم جس گھر میں میرا بچپن گزرا ہے، نیبرز، تو ہمارے ساتھ ایک آستانہ بنا ہوا تھا۔ اچھا، آستانہ تو وہاں بھی ختم بھی ہونے، 11ویں شریف کے ختم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور ہمارا بڑا احترام تھا کہ چلیں بزرگوں کا ہے، لوگ آ رہے ہیں اپنے مسئلے لے کے، وہ بیٹھتے تھے حکیم صاحب سب ان کو کہتے تھے، اور لوگ آتے تھے اپنے مسئلے لے کے، یہ وہ، جب تک اتنی عقل شعور نہیں تھی، ہم نے کہا ہوگا وہ بڑا بھائی اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، تو میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا کبھی۔ ایک دفعہ ہم نے دیکھا، میں اپنے گھر سے، ہمارے مطلب جو ڈرائنگ روم اور ان کے گھر کا جو استانے کا دروازہ ایسے بہت ہی کم فاصلے پہ تھے، ساتھ ہی تھے، مطلب وہاں اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے 11ویں کا، کوئی مجلس، کوئی سما، تو وہ بڑی سامنے، ہمارے گھر کے سامنے ہی رش ہوتا تھا، لوگ یہ وہ ماننے والے، میں نے وہاں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی آتے دیکھا ہے۔ لیکن ایک بار دوپہر میں ایسے نکلی تو دیکھا باہر نا مٹی کے پتلے بنے ہوئے، اور ان کو دھوپ میں بنا کر سکھانے کے لیے رکھا ہوا، پھر پتلوں کے کسی کے کبھی سر میں پن، کبھی کدھر کچھ کھبا ہوا ہے، اور میں بڑا کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر میں نے ایک بار نا اپنی قرآن کے ہمارے استاد تھے ان کو بتایا، انہوں نے کہا یہ تو جادو کری ہے، یہ تو جادو ہے۔ یہ جو آستانے والی بات ہے، اکثر جو آتے ہیں ان کے آستانے پہ لوگ یا کسی کے بھی آستانے پہ لوگ، وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا تمہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مشکل سے ریلیٹڈ کوئی خواب آیا تھا، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے وہ شیطان کے چیلوں سے مدد لے کے، شیطان سے مدد لے کے اس مشکل کا حل؟ دیکھیں، وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ جو اس نے جادو کو کر کے پریکٹس کر کے قابو اپنے کیا ہوتا ہے، اور وہ جو سامنے انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کا قرین ہوتا ہے، وہ آپس میں نا پہلے ہی بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یقین مانیں، اکثر ہم کہتے ہیں نا بتایا، اس نے سارا بتا دیا، وہ اس سے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے کان میں بتا رہا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہاں وہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، وہ انٹرنل انفارمیشن دیتا ہے قرین ٹو قرین، تو وہ پھر انفارمیشن کو یوز کر کے آپ کو اپنا مذہب بناتا ہے، آپ اس کے پیچھے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے آپ زیر اثر آ جاتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ جو پھر کل بلاتا ہے نا، وہ اس نے ایک ایکسپریشن بھی کہ میں نے رات بڑی عبادت کی تمہارے لیے، بڑا سوچا، تو یہ مجھے نظر آ گیا تمہارے پاس تو یہ ہو رہا ہے، تم اس مشکل میں آنے والے ہو، اور ڈرا دھمکا اس طرح کی باتیں مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور پیسہ لیتے ہیں، صدقات کی کبھی کوئی بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے، آپ سے ڈھیروں پیسہ کمائیں گے، آپ ایک مشکل سے نکلیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ دوسری مشکل میں چلے جائیں گے، تو آپ پھر اسی کے پاس جانے پہ مجبور ہوں گے۔ لاسٹ سوال یہ ہے کہ میونگ ولیج کی کیا ہسٹری ہے میجک سے ریلیٹڈ؟ اچھا، میوں کے بارے میں نے سنا ہے، لیکن اتنا مجھے اسٹڈی نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو پین کر لیں، میں اس پہ پورا انفارمیشن لے کے، اس لیے کہ میں یہاں پہ ایسے ہی کوئی من گھڑت کہانی سنا دوں تو مناسب بات نہیں ہے۔ اگر آج کا سیشن دیکھنے کے بعد سپر نیچرل کریچرز، سیکریٹ سوسائٹیز، بلیک میجک یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ سعدیہ سہیل رانا اگلے سیشن میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گی۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔